अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। हमारे गुफ्तगू के आज के शो में मुर्तज़ा दुर्रानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर हम उनसे अपडेट लेंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से एक हड़ताल की सूरत हाल है। शहर शहर जलसे हो रहे हैं, ख़ासतौर पर मीरपुर, रावला कोट और मुजफ्फराबाद जो हैं वो फ्लैश पॉइंट हैं। और पूरी जो ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी, वो रुक के रह गया है। कुछ विजुअल्स आपको मैं दिखाता हूँ इस वक्त जो कश्मीर में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। उसके बाद मुर्तज़ा दुरानी साहब से हम पूछेंगे कि वहाँ पे इस वक्त ग्राउंड पे क्या हो रहा है। जी मुर्तज़ा दुरानी साहब, बताइए, ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इनके जो मुतालबात 5-10 दिन पहले सामने आए थे, फेडरल गवर्नमेंट ने एक वफद भी भेजा था उनसे बातचीत करने के लिए। तो वो कैसे मैनेज नहीं हो सका? फेडरल गवर्नमेंट को नाकामी किस बुनियाद पे हुई? सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें। जी बहुत शुक्रिया सजाद साहब। असल में जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके 38 जो है वो नकाती 38 नकाती जो है वो एक एजेंडा है चार्टर ऑफ उनका। डिमांड है। हाँ जी। और उसमें सबसे जो मेन उनका जो मुतालबा है वो है कि जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में 12 नशिस्तें हैं माजरीन की जो हाँ पाकिस्तान जी। में जी मुकीम जी, वो खत्म की जाए। कुछ और चीजें क्विक और मतलब। अशराफिया की इमारत हैं। और ये इसी बात पे डेडलॉक हुआ। वफाकी वज़रा जो दो हैं वो हमारे तारक फजल चौधरी साहब और वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब मुजफ्फराबाद गए। तो इन हम्म। दो पॉइंट्स पर डेडलॉक हुआ कि बाकी तो उनके जो मुतालबात हैं, कोई डेवलपमेंट के हवाले से है, कुछ और जो मकामी सतह के मुतालबात हैं वो वफाकी हुकूमत ने तो एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन ये जो है मुतालबा था जो आइन में जिसमें तरमीम करने की ज़रूरत है, वो उन उस पे उन्होंने कहा कि 4-6 लोग जो है वो बैठ के एक बंद कमरे में आइन को तब्दील नहीं कर सकते। ये एक मैंडेट है, एक कानून साज असम्बली है। फिर वफाकी हुकूमत है, वफाक ने भी इस पे जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर कौंसिल के आपको पता है एज ए प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन भी होते हैं। तो उनकी मंजूरी भी एक ली जाती है। फेडरल कैबिनेट में अप्रूवल देती है आज़ाद कश्मीर के एक्ट 74 में तरमीम के लिए। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। ये हम्म। नहीं हो सकता था कि एक दिन के अंदर जो है या एक रात में बैठे हुए ये सारे मुतालबात तस्लीम कर ली जाते, या एक आप स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का जो पूरा इंतजामी स्ट्रक्चर जो है वो आप उसको चेंज कर सकें। लेकिन तो जो ये यहाँ पे आके डेडलॉक हुआ। DDIS PR आज बात कर रहे थे कहीं पे, वो कह रहे थे कि वो टैक्स भी नहीं देना चाहते और टैक्स के बगैर कैसे मुआशरा चल सकता है। टैक्स के हवाले से। देखिए ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी बेसिकली ये ताजरों की पहले तहरीक थी। ताजरों ने इस पे मुतालबात शुरू किए थे 2 साल पहले से, 3 साल से, कि जी हमें आज़ाद कश्मीर में जो ताजर हैं उनको बिजली सस्ती दी जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से जो है वो पानी जा रहा है, कश्मीर का पानी है, और यहाँ पे सस्ती बिजली हाइडल से पैदा होती है। तो वो उनका ये मुतालबा था। वो मुतालबा करते करते मुतालबात वो फिर पूरा उन्होंने एक सिस्टम ही कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो उसकी रिट ख़त्म हो गई है। जब आपको पता है अच्छा। कि गवर्नमेंट की रिट ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर जत्थे जो हैं वो इस तरह के या पॉलिटिकल प्रोसेस रुक जाए। और पॉलिटिकल प्रोसेस ऐसे रुका कि अभी जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इनको सारी जमातों ने वोट किया था। और ये आप समझ लें कि जब इनको वोट किया गया तो 53 के अवान में 48 इनको वोट पड़े थे। एक इनका वोट निकाल के अपना निकाल दें तो समझ लें कि 52 में से 48 वोट लेने वाले ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फिर अपोजिशन ही कोई नहीं रही। जब अपोजिशन नहीं रही, सियासी जमातें जो है उनका रोल ख़त्म हो गया। जब सियासत जो है वो कुछ और लोगों के पास चली गई, सियासी खला पैदा हो गया। आपको पता है पॉलिटिकल लोगों से बात करना बड़ा आसान होता है, उनको समझाना, क्योंकि वो एक प्रोसेस के साथ जो है वो आए होते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने उनकी तरबियत हुई होती है। एक पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी अपनी तरबियत होती है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस रोक दिया गया 2-3 साल पहले से, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों को गैर मुतल्लक कर दिया गया, उनको डिग्रेड कर दिया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए, तो फिर आज़ाद कश्मीर में एक सियासी खला पैदा हो गया। जो सियासी खला था वो जो पैदा हुआ तो उसको
جو ہے پر کرنے کے لیے پھر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سامنے آئی، تو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ اوورلی تاجروں کے اوپر مشتمل ہے؟ بالکل اس کو لیڈ بھی تاجر ہی کر رہے تھے، اور ابھی ہوں بھی تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کو پہلے کہا جاتا تھا۔ پھر ہوں انہوں نے تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بعد اس کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا دیا، کیونکہ پھر ان کے ساتھ پورے آزاد کشمیر کے تاجروں نے اکٹھ کر لیا۔ ہوں اب آپ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ جو تاجر ہیں، ان کو اپنے اندر کا احتساب تو ان کو نظر نہیں آتا، یہ اپنا احتساب تو کر نہیں سکتے، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں بجلی بھی سستی ملے، ہمیں آٹا بھی فری ملے، ہمیں مراعات بھی ملیں، ہم ٹیکس بھی نہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے تابع ہو، ہم اس کو جو ہے نا ڈکٹیٹ کریں۔ تو ایسے نہیں چل سکتی ریاست، کوئی بھی ریاست جو ہے وہ جتھوں کے ساتھ نہیں چلتی۔ لیکن آج کوئی اطلاع ہے کہ کوئی ایک نوجوان کسی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، کچھ ایسی خبر ہے؟ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم نیازی صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں یہ جو تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس کو تو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے بالکل ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، لیکن ایک واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو اوپنلی انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو جس کی وجہ سے جو آپ آزاد کشمیر میں کچھ تحریک انصاف کے جو کارکن تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی پرائم منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ جو 22-23 ممبران اسمبلی ہیں، یہ سارے پی ٹی آئی سے آئے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے باغی لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بیچ میں بھی ایک ان کے خلاف ایک نفرت تھی، ایک ان کے ری ایکشن سمجھ لیں، رد عمل تھا کہ انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے، اور پھر عمران خان کو دھوکہ دے کے عمران خان کے یہ غدار ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جوائن کر لیا۔ جو پی ٹی آئی نے جب اس کو جوائن کر لیا تو پھر پی ٹی آئی نے اوور آل آزاد کشمیر میں ساری اپنی تنظیموں کو ان کی حمایت کی اعلان کے یعنی کہ لیے ایک جو ہے طرف نا تاجر ہے، وہ دوسری کیا۔ طرف ساتھ پی ٹی آئی ہے؟ جی، اور جو آپ نے تاجر کی ایک نوجوان کی بات کی، تو وہ ایک مسلم کانفرنس نے امن ریلی نکالی تھی، اور امن ریلی جب نکلی اور اس کے آمنے سامنے آگے تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وہ سامنے آگے، تو وہاں تصادم ہو گیا۔ تصادم کی صورتحال میں یہ ہوا کہ وہاں فائرنگ ہوئی، فائرنگ سے ایک نوجوان کی شہادت ہو گئی۔ یہ کس جگہ تو پہ آمنے واقع ہوا ہے؟ یہ مظفر آباد میں چیلا بانڈی کے پاس ہوا ہے، شہر میں۔ اچھا اور اچھا جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں، ان کے داماد راجہ حاکم مجید جو ہیں، وہ قیادت کر رہے تھے اس ریلی کی۔ پھر رات گئے ان کے سارے خاندان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی، ابھی شاید ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا، یہ ہماری اطلاعات ہیں۔ اور ایک اور جو ہے افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی کہ تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی وجہ سے ایک ایمبولینس میں ایک مریض کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔ یہ اوہو دو شہادتیں جو ہیں وہ اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ابھی ہوں۔ تک تو اللہ کا شکر ہے، باقی 22-24 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور کوئی کیجویلٹی نہیں ہے۔ گرفتاریاں کتنی ہو چکی ہیں اب تک؟ گرفتاریاں دیکھیں سجاد صاحب، ابھی اس دفعہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ذمہ دار اداروں نے اور قومی سلامتی کے اداروں نے بڑی اچھی حکمت عملی جو ہے نا اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تاجروں کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ہے لاک ڈاؤن ہے یا پہیہ جام ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کریں گے جتنا عرصہ وہ پہیہ جام کریں گے یا لاک ڈاؤن کریں گے۔ ظاہر ہے تاجر کب تک جو ہے وہ اپنی دکانیں نہیں کھولیں گے، کب تک وہ اس طرح جو ہے سڑکوں پہ بیٹھیں گے؟ تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی یہ حکمت عملی بنائی کہ ان کو جو ہے نا ہم نے گرفتار نہیں کرنا، گرفتاری سے پھر ری ایکشن اور لوگوں میں آ جائے گا۔ تو اس لیے ابھی تک تو کوئی بڑی گرفتاری، میجر گرفتاری نہیں ہوئی ہے، چھوٹی موٹی جگہوں پہ جہاں پہ یہ جو کچھ نیازی لوگوں نے۔ صاحب کی گرفتاری کا کہا جا رہا ہے، سابق وزیر اعظم جو ہیں؟ نیازی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ابھی تک آفیشیلی ڈکلیئر نہیں کی گئی، اچھا ابھی تک ان کو نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ تو اوور آل گرفتاریاں جب شروع ہوں گی اچھا، تو پھر اس لیکن میں آئے گا، درانی لیکن صاحب کچھ خبریں تھیں کہ جو راولہ کوٹ میں کچھ لوگ تھے وہ ایک خود مختار کشمیر کی بات کر رہے تھے، کیا وہ دھڑا تاجروں سے الگ ہے یا ان کی کیا صورتحال ہے؟ نہیں، وہ خود مختار کشمیر کے کچھ بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو اس نظریے پہ قائم ہیں۔ تو وہ تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سامنے رکھ کے وہ اپنی سیاست ضرور کر رہے تھے، اور ہوں وہ اس کے کیا کندھا استعمال کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن ابھی تک جو تو ہے وہ ابھی ابھی تاجر ابھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خود مختار کشمیر کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، ابھی یہ بتائیں نقشہ کہ
سب سے زیادہ پرابلم کس جگہ پہ ہے؟ میرپور میں کیا صورتحال ہے؟ پونچھ کے ایریے میں کیا صورتحال ہے؟ اور مظفر آباد ریجن کا کیا جو منظر؟ اس بار ہوا وہ جو ان ایکسپیکٹڈلی مظفر آباد میں جو ہے وہ حالات زیادہ کشیدہ ہیں کیپٹل میں. اچھا. حالانکہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈلی یہ تھا کہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ راولہ کوٹ میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے ضرورت ہوگی ہمیں پونچھ ڈویژن میں، کیونکہ خود مختار کشمیر کے لوگ بھی ہیں، تو وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان میں ایسے شرارتی عناصر بھی آ جاتے ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں. تو ابھی تک تو پنچ میں حالات اس طرح کے خراب نہیں ہوئے جتنے مظفر آباد میں ہوئے. مظفر آباد میں بھی تاج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ الزام ہے کہ اگر مسلم کانفرنس کی ریلی نہ ہوتی، کالامن ریلی، اور وہ نکالی گئی ریلی ہمارے پروگرام کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اگر وہ ریلی نہ نکالتے تو شاید یہ ہماری جان بھی جو قیمتی جان ہے وہ ضائع نہ ہوتی، اور یہ تصادم کی صورتحال یا یہ کشیدہ صورتحال نہ ہوتی. تو وہ الزام لگا رہے ہیں مسلم کانفرنس پر، سردار عتیق صاحب پر اور ان کے داماد پر کہ انہوں نے جان بوجھ کر مظفر آباد کے حالات خراب تو کیے. میرپور کی کیا صورتحال ہے؟ میرپور میں بھی بالکل حسب سابق لوگ تو سڑکوں پہ ضرور ہیں، شٹر ڈاؤن بھی ہے پہیہ جام ہے، لیکن حالات کنٹرول میں ہیں. وہاں پہ کوئی ایسی تصادم کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اچھا، لیکن ایک یہ بتائیں کہ ایک تاثر عام طور پہ ہمارا پنجاب میں تو ہے کہ تاجر جو ہیں وہ بہت جلدی منور کر ان کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے کاروبار ہوتے ہیں، 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ آزاد کشمیر میں جو تاجر ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں تاجر جو ہیں وہ اب صرف تاجر نہیں رہے نا، انہوں نے ایک پاپولر جو ہے وہ بیانیہ دیا. ہوں. جب انہوں نے اپنے لیے بجلی کی ڈیمانڈ کی، بجلی سستی کرنے کی، تو پھر ان کے ساتھ عوام بھی شامل ہو گئی کہ ہمیں بھی بجلی سستی دی جائے. تو جب بجلی سستی دینے کا موقع آیا تو وفاقی حکومت نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے، صدر آصف زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ ان کو، عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا جائز مطالبہ ہے، ان کو آپ بجلی دیں، سستی بجلی دیں. اور پھر 23 ارب کا پیکج دیا، بجلی سستی دی، 3 روپے کا یونٹ اس وقت آزاد کشمیر میں مل رہا ہے، اور ساتھ آٹا جو ہے وہ سبسیڈائز مل رہا ہے. تو تو یہ اب دو بڑے مطالبے تھے تو, جس کی وجہ سے تو وہ تاجر جوائنٹ مطالبات تو ایکشن کمیٹی کو منظور ابھی ہو اس گئے. وقت ہاں. پبلکلی جو ہے نا وہ سپورٹ مل رہی ہے. ہاں، لیکن وہ مطالبات تو منظور ہو گئے، لیکن اب یہ جو یہ دو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ دیکھیں وہ بیانیہ انہوں نے جب دیا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اچھا، جہاں یہ سے کر ہم سکتے اپنے ہیں، مطلب یہ کر اپنے سکتے ہیں. مسائل حل کروا سکتے ہیں. اور یہ اس کا یہ ہے کہ یہ پرتشدد تحریک بھی بن گئی ہے ایک لحاظ سے. آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ایک پلیٹ فارم بن گیا جو ان کنٹرولیبل ہے. اچھا، لیکن آپ بتائیں کہ یہ ہمارے لیے سیکیورٹی کے لیے، چونکہ ایک حساس ادارہ جگہ ہے آزاد کشمیر، سیکیورٹی کے لیے کتنی بڑی تھریٹ ہو سکتی ہے اس موومنٹ میں؟ دیکھیں ایسی کوئی سیکیورٹی تھریٹ تو نہیں مجھے نظر آ رہی کہ فوری طور پہ ہوگی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب اگر یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. نہیں، موب تو ہے. دیکھیں ہوں. آپ پورے آزاد کشمیر میں لوگ سڑکوں پہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی، اگر جب تک وہ ٹکراؤ نہ ہو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، یا خدا نہ خواستہ کوئی بڑا جو ہے وہ حادثہ نہ ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے. پاک آرمی بھی جو ہے وہ الرٹ ہے. آرمی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے ان کے لیے تو آزاد کشمیر فرسٹ ڈیفenس لائن ہے. ہوں. آزاد کشمیر تو پاک آرمی بھی الرٹ ہے. پاکستان سے جو ایف سی کے بھی 2,000 اہلکار جو ہیں وہ اس وقت تعینات ہوئے ہیں. 2,000 جو ہے پولیس کے اہلکار، اسلام آباد پولیس کے جو ہیں وہ تعینات. آزاد کشمیر پولیس بھی الرٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک تصادم کی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، اور تو اللہ آپ خیر کب کرے تک گا. دیکھ رہے ہیں کہ ڈراپ سین ہو جائے گا اس کا؟ کب تک بات چیت کے ذریعے اس کو آپ دیکھتے دیکھیں یہ دو صورتیں ہیں سجاد صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ان کو لچک دکھانی پڑے گی، مطالبات جو ہیں وہ اپنے اس میں نرمی لانی پڑے گی، اپنے رویے میں نرمی لانی پڑے گی. وفاقی حکومت نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں اپنے 2 نمائندے بھیجے. اب وزیر اعظم پاکستان نے لندن سے جو ہے وہ ان کو ایک آفر لیکن بھیجی ہوئی ہے کہ میرے وہ تو پاکستان. وہ تو انہوں نے نہیں بات مانی نا ان کی. پرائم منسٹر صاحب کے جسچر کو نہیں قبول کیا، وزیروں کا جو وزٹ تھا وہ فیل ہو گیا. اب جب وہ سڑکوں پہ ہیں اور ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہیں، تو اس کے بعد وہ کیسے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ کتنے دن تک چلے گا معاملہ؟
لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی صورتحال ایسی، کیونکہ آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے اگر سارے راستے بند ہو جائیں گے، 9 انٹری پوائنٹ ہیں آزاد کشمیر پاکستان کو ملانے والے، تو اگر یہ انٹری پوائنٹس کو کل سے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارچ شروع کر دیتے ہیں آزاد کشمیر سے پاکستان کی طرف، تو پھر سیکورٹی فورسز اپنے جو ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وہ تو تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو طاقت کا لیکن استعمال کرنا ہے۔ نہیں تو پھر جب اگر طاقت کا استعمال طاقت ہوگا، کا استعمال خدا ہوگا نہ تو خواستہ، پھر نقصانات بھی پھر ہو خدا سکتے نہ خواستہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، ہیں اور جی۔ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان بھی ان کے پاس اختیار ہے ایکٹ میں کہ وہ ایکٹ 74 کے تحت جو ہاں ہے وہ لیکن کر سکتے ہیں، یہ 56 پھر لگا سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی کیا میسج جائے گا، اس کو بھارت ایکسپلائٹ کرے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک بہتر انداز میں اگر ڈیل ہو جہاں جائے۔ سب دیکھیں ابھی حالات جب آپ کسی جگہ پہ کنٹرول کر رہے ہو، انہوں نے کوئی وفاق کے خلاف تو مظاہرہ نہیں کیا ہوا، یا انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف تو احتجاج نہیں کر ہاں رہے، وہ وہ تو ویسے تو اپنی اسمبلی سے، اپنے رائٹس وزیر اعظم موومنٹ ہے۔ سے جو ہے نا، ہوں۔ اپنے گورنمنٹ سے وہ مطالبات کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت سے کر رہے ہیں۔ خدا ہوں۔ نہ خواستہ اگر وہ پاکستان کے خلاف کرتے تو پھر مودی کو یہ موقع مل سکتا تھا کہ وہ کہتا کہ پاکستان میں آزاد کشمیر کے عوام جو ہے پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہاں جس طرح لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ لیکن تو وہ مودی بہانے کے تو خلاف بنا احتجاج سکتے ہیں نا کرتے ہیں۔ کہ وہ غیر مطمئن ہے، گورنر سے غیر مطمئن ہے، حکومتوں سے تو غیر مطمئن ہے۔ یہ ہاں باتیں نہیں، میں ہاں گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے آزاد کشمیر کی گورننس جو ہے بہتر کرنے ہاں کے لیے ہاں۔ وفاق کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی جی جی۔ جب سے آزاد کشمیر میں ہائیبرڈ نظام آیا ہے، 3 سال سے جو ہے وہ سیاسی سسٹم جو ہے وہ بالکل چوک ہو کے رہ گیا، تو پھر نظام جب پھر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جی یہ جی جی۔ حالات پیدا کیوں ہوئے، اور ان حالات کا بینیفیشری کون ہے یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ویسے یہ جو حیران ہے اس کن سے بات ہے کہ اس وقت دورانی صاحب لداخ میں بھی اسی طرح کے نوجوان باہر نکلے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں۔ پہاڑوں پہ ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی ہے، جبکہ عام طور پہ ان پہاڑوں پہ صورتحال کنٹرول میں رہتی تھی۔ آزاد کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ ان پہاڑوں پر بڑے لوگوں کی نظر ہے، ہاں بڑے بالکل۔ انٹرنیشنل پلیئرز کی نظر ہے، تو ان پہاڑوں کو جو ہے نا وہ مطمئن کرنے کے لیے ہمیں سٹیپس لینے پڑیں گے، ان جی پہاڑوں کے لوگوں کو، رہنے والوں کو جو ہے وہ مطمئن کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے گلگت میں بھی ایک اسرائیلی موومنٹ چلی ہاں ایک دو گلگت میں سال بھی اسی طرح کی اور موومنٹ ایسے، ہے، تو ہاں جی۔ یہ ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت ہے۔ اب آپ خود ہی یہ بات مان رہے ہیں تو کہ کون یہ اس کے کون پیچھے ہے کوئی ایجنڈا ہے۔ کون ہے جو اس طرح کی موومنٹس کو ہوا دے رہا ہے؟ کوئی ایجنسیوں کو تو کچھ پتا چلا ہوگا کہ نہیں ابھی دیکھیں تک؟ نا، آپ دیکھیں کہ لداخ میں جو ہو رہا ہے وہ تو انڈیا نے ان کے لیڈر کو کہا وہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ ہاں اب جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے تو ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں یہ انڈین جو ہے نا وہ پراکسی وار ہے، ہوں۔ انڈین ایجنٹ ہیں یہ، یا انڈین سے کچھ لوگ فنڈنگ لے رہے ہیں، تو یہ پراکسیز تو چل رہی ہیں، اس میں تو ہوں۔ کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری کمزوری کہاں پر ہے۔ آزاد ہاں کشمیر کے ہاؤس اینڈ حالات کو، آرڈر ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا پڑے گا ہمیں خود۔ نہیں، آزاد کشمیر کو اس طرح ان اٹینڈنٹ کیوں چھوڑا گیا پچھلے کئی سالوں سے؟ ہوں۔ آزاد کشمیر میں یہ ایک دن میں تو یہ موپ نہیں کریٹ کیا گیا لوگوں نے، ہوں۔ ایک دن میں تو یہ تحریک نہیں بنی، یہ تو اس کے ہوں۔ پیچھے ایک پوری جو ہے نا ایک ایک فلاسفی ہے، کہانی ہے، ہاں بالکل ایک بالکل۔ کہانی ہے، اور اس کو کسی نہ کسی نے تو آگے لے کے آگے چلا ہے، اور اس کو پھر وہ اس نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ جی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو ایک کمیشن بنانا چاہیے یہ چیزیں دیکھنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے کہ آزاد کشمیر جیسے حساس خطے میں اتنے حالات خراب ہوئے اور ہمارے ادارے سوئے رہے کیا؟ ان کو جی نہیں پتا تھا کہ یہ آزاد کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ 2024 13 مئی کو جب رینجرز کا ٹکراؤ ہوا، 4 نوجوان مظفر آباد میں زخمی ہوئے، تو یہی تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی، تو اس وقت بھی ہزاروں لوگ، اس کے بعد سے کوئی ایکشنز نہیں لیے، کوئی کامیاب۔ آزاد کشمیر کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، میں یہ سجاد سب کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کے جو پارلیمان، جو ہمارا ایوان ہے، اگر ان کی اپنی کارکردگی پرفارمنس ٹھیک ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ اس سے باہر نکلیں گے۔ جی بہت شکریہ دورانی صاحب، آپ نے ہمیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ اہم عہدوں پہ بھی رہے ہیں، وزیر اعظم کے ایڈوائزر بھی وہاں پہ رہے ہیں، آپ کی گہری نظر ہے، آپ سے پھر بھی گفتگو انشاءاللہ کریں گے اس موضوع تھینک یو سر، بہت ہم شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔